अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में इस वक्त शाम के 7, भारत में 7:30 और यहाँ हमारे स्टूडियोज की घड़ियों में सुबह के 10 बज रहे हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन की उर्दू सर्विस से हमारी बाकायदा नशरियात का आगाज होता है। पहले घंटे के लिए मैं हूँ आपका मेजबान खालिद हमीद। जैसा कि आप देख रहे हैं, अफसरान को कैद की सजा, 5 मुल्जिमान बरी। इस्लामाबाद से मैं हूँ मोहम्मद इश्तियाक। ख्वाजा आसिफ के 2 ममालिक के दौरों का तयन किया जा रहा है। वजारत खारजा के तर्जुमान का बयान। इस्लामाबाद से मैं हूँ मोहम्मद जलील। अमरीकी महकमा दिफा के मुताबिक अफगानिस्तान में तैनात अमरीकी फौजियों की तादाद 11,000 है। महज फौजियों की तादाद में इजाफे से मकासद का हसूल मुमकिन नहीं, तज्जियाकारों की राय। इस्लामाबाद से मैं हूँ मोहम्मद इश्तियाक। कराची में मानसून की शदीद बारिश से 11 अफराद हलाक हो गए। बारिश की तबाहकारियों से निपटने के लिए फौज की मदद तलब कर ली गई है। मोहम्मद साकिब, वॉइस ऑफ अमेरिका, कराची। और जनूबी एशिया, मुंबई में एक 5 मंजिला इमारत मुनहदिम, 15 अफराद हलाक, 34 जख्मी। मैं हूँ नई दिल्ली से सुहेल अंजुम। बैनुल-अक़वामी खबरों में, इराक के वज़ीर आज़म ने तलाफार शहर और पूरे नैनवा सूबे में दाइश के खिलाफ फतह का ऐलान किया है। अमरीकी क़यादत वाली फोर्सेस ने कहा है कि उन्होंने शाम की एक सड़क पर बमबारी की है ताकि उस काफिले को रोका जा सके जो दाइश के जंगजुओं को लबनान से इराकी सरहद के नज़दीकी इलाकों में ले जा रहा था। अमरीकी रियासत टेक्सास में आने वाले समुद्री तूफान हार्वे गुजर गया है, लेकिन उसके बाकी मौसमी असरात के बायस जुमेरात के रोज हमसाया लुइजियाना में शदीद बारिशें हो रही हैं। और दुनिया भर से सऊदी अरब पहुंचने वाले तकरीबन 20 लाख आज़मीन की जानिब से मनासिक के हज की अदायगी शुरू हो गई है और आज आज़मीन अराफात में क़याम करेंगे। खबरें अब तफसील के साथ। पाकिस्तान में साबिक वज़ीर आज़म बेनज़ीर कत्ल के मुकदमे का फैसला सुना दिया गया है। इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने साबिक सदर परवेज मुशर्रफ को इश्तिहारी मुल्जिम करार दिया है। नामजद 5 मुल्जिमान को बरी और 2 पुलिस अफसरान को 17 साल कैद की सजा सुनाई गई है। इस्लामाबाद से मोहम्मद इश्तियाक की रिपोर्ट। पाकिस्तान की इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने साबिक वजीर आज़म बेनज़ीर भुट्टो के कत्ल के मुकदमे में नामजद 5 मुल्जिमान को बरी और 2 पुलिस अफसरान को तहकीकात में गफलत बरतने के इल्ज़ाम में 17 साल की कैद की सजा सुनाई है। रावलपिंडी की इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने जुमेरात को सुनाए जाने वाले अपने फैसले में मुकदमे में नामजद एक और मुल्जिम और साबिक फौजी सदर परवेज मुशर्रफ की तमाम जायदाद जब्त करने का हुक्म देते हुए उन्हें इश्तिहारी करार दे दिया। अदालत की तरफ से यह फैसला साबिक वजीर आज़म के कत्ल के तकरीबन 10 साल बाद सुनाया गया। बेनज़ीर भुट्टो 27 दिसंबर 2007 को रावलपिंडी के लियाकत बाग में एक इंतखाबी जलसे के बाद होने वाले एक बम धमाके में हलाक हो गई थी। मुकदमे की समाअत करने वाली इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत के जज असगर अली खान ने मुकदमे का फैसला बुध को महफूज कर लिया था, जो उन्होंने जुमेरात को अडियाला जेल में सुनाया। फैसले में अदालत ने अदम शवाहिद की बिना पर गिरफ्तार 5 मरकजी मुल्जिमान रफाकत हुसैन, हसनैन गुल, रशीद तुराबी, शेर जमान और एतजाज शाह को रिहा करने का हुक्म दिया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन और बेनज़ीर भुट्टो के बेटे बिलावल भुट्टो जरदारी ने अपनी वालदा के मुकदमा कत्ल के फैसले को मायूस कुन और नाकाबिले कबूल करार दिया। उन्होंने समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर एक पैगाम में कहा कि दहशतगर्दों की रिहाई न सिर्फ गैर मुनसिफाना है बल्कि खतरनाक भी है। बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना था कि उनकी जमात इस बारे में कानूनी पहलुओं का जायजा ले रही है। जब बेनज़ीर भुट्टो को कत्ल किया गया तो परवेज मुशर्रफ मुल्क के सदर थे, तहम साबिक सदर इस हवाले से खुद पर लगाए गए इल्जामात को मुस्तरद करते हुए ये कहते रहे हैं कि बेनज़ीर भुट्टो को मुकम्मल सिक्योरिटी फराहम की गई थी और जिस गाड़ी में वो सवार थीं वो बम प्रूफ थी, लेकिन जब उन्होंने गाड़ी से बाहर निकलकर अपने हामियों के नारों का जवाब दिया तो उन्हें निशाना बनाया गया। मोहम्मद इश्तियाक, वॉइस ऑफ अमेरिका, इस्लामाबाद। पाकिस्तान की वजारत खारजा के तर्जुमान ने कहा है कि अमरीका और पाकिस्तान के दरमियान तवीलुल मुद्दत ताल्लुकात कायम हैं और इसी हवाले से दोनों मुल्कों के दरमियान हर सतह पर राब्ते जारी रहते हैं। इस्लामाबाद से रिपोर्ट हमें दी है मोहम्मद जलील ने। पाकिस्तान की वजारत खारजा के तर्जुमान ने कहा है कि वजीर खारजा ख्वाजा आसिफ खित्ते के 2 मुल्कों का दौरा करने का प्रोग्राम वज़ा कर रहे हैं।
جس میں وہ افغانستان اور خطے کی صورتحال کے بارے میں پاکستان کا نقطۂ نظر بیان کریں گے۔ جمعرات کو معمول کی ہفتہ وار نیوز بریفنگ کے دوران دفتر خارجہ کے ترجمان نفیس زکریا نے اگرچہ ان ملکوں کے نام تو نہیں بتائے جن کا دورہ وزیر خارجہ خواجہ آصف کریں گے، تاہم انہوں نے کہا کہ ان کے خیال میں جب وہ خطے یا دوست ملکوں کی بات کرتے ہیں تو ان کے بقول یہ دورے انہی ملکوں کے ہوں گے جن سے پاکستان کے دوستانہ تعلقات ہیں۔ پاک امریکہ تعلقات کے حوالے سے بات کرتے ہوئے ترجمان دفتر خارجہ نے کہا، We have a long-standing relationship. And I said that there are institutionalized mechanisms in place whereby we interact with each other under those mechanisms, within the framework of those mechanisms. And definitely we will continue to do that. انہوں نے کہا کہ امریکہ کے ساتھ پاکستان کے دیرینہ تعلقات ہیں اور دونوں ملکوں کے درمیان ادارتی سطح پر رابطوں کا طریقہ کار پہلے سے موجود ہے، اور ان کے بقول دونوں ملک اسی دائرہ کار میں رہتے ہوئے ایک دوسرے کے ساتھ مختلف امور پر بات چیت کرتے رہتے ہیں اور یقینی طور پر وہ انہیں جاری رکھیں گے۔ صدر ٹرمپ کی طرف سے افغانستان اور خطے سے متعلق امریکی انتظامیہ کی پالیسی کے اعلان کے بعد امریکہ اور پاکستان کے سفارتی تعلقات میں تناؤ پیدا ہو گیا ہے۔ صدر ٹرمپ نے کہا تھا کہ امریکہ پاکستان میں دہشت گرد تنظیموں کے محفوظ ٹھکانوں پر مزید خاموش نہیں رہ سکتا ہے۔ اسلام آباد کا موقف ہے کہ وہ ہر طرح کے دہشت گردوں کے خلاف بلا تفریق کارروائی جاری رکھے ہوئے ہے اور پاکستان میں ایسے محفوظ ٹھکانے موجود نہیں جو افغانستان میں کارروائیوں کے لیے استعمال ہو رہے ہوں۔ واضح رہے کہ پاکستان کی پارلیمان کے دونوں ایوانوں نے امریکہ کی جنوبی ایشیا سے متعلق نئی پالیسی اور صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے پاکستان پر دہشت گردوں کی پناہ گاہوں کی موجودگی کے الزامات کو مسترد کرتے ہوئے ایک متفقہ قرارداد منظور کی۔ پاکستان اور امریکہ کے ایک دوسرے کے ساتھ دیرینہ تعلقات ہیں۔ ماضی میں بھی بعض معاملات خاص طور پر افغانستان سے متعلق دونوں کا موقف ایک دوسرے سے مختلف رہا ہے اور مبصرین کا کہنا ہے کہ امریکہ اور پاکستان کے مشترکہ مفادات کے لیے ضروری ہے کہ دونوں ملک اپنے باہمی معاملات کو بات چیت سے حل کریں۔ محمد جلیل، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔ بھارت کے کئی علاقوں میں اس ہفتے کی مانسون بارشوں سے شدید سیلاب آ گئے ہیں اور جنوبی ایشیا بھر میں ان سے مرنے والوں کی تعداد 1200 تک پہنچ گئی ہے، اور ادھر بمبئی شہر میں شدید بارشوں کے بعد شہر کی پرانی خستہ حال عمارتیں بھی زمیں بوس ہو گئی ہیں۔ جمعرات کے روز ایک قدیم رہائشی عمارت کے گر جانے سے کم از کم 15 افراد ہلاک اور 34 زخمی ہو گئے ہیں۔ نئی دہلی سے اس کی تفصیل دیں گے سہیل انجم۔ ممبئی کے گنجان علاقے بھنڈی بازار میں ایک 5 منزلہ عمارت کے منہدم ہو جانے کے نتیجے میں کم از کم 15 افراد ہلاک اور 34 زخمی ہو گئے، جن میں عورتیں بھی شامل ہیں۔ یہ عمارت مولانا شوکت علی روڈ پر واقع تھی اور کم از کم 117 سال پرانی تھی۔ بتایا جاتا ہے کہ اس کے ملبے میں ابھی بہت سے افراد دبے ہوئے ہیں۔ راحت رسانی کا کام کیا جا رہا ہے۔ یہ حادثہ صبح 8:30 بجے پیش آیا۔ اس کے گراؤنڈ فلور پر کئی گودام واقع تھے اور اوپری منزلوں میں 9 خاندان رہائش پذیر تھے۔ راحت رسانی کے کام کے دوران ملبے میں دبے ایک شخص نے، جن کا نام جعفر رضوی بتایا جاتا ہے، اپنے موبائل فون سے اپنے ایک عزیز کے واٹس ایپ پر ایک پیغام بھیجا کہ میں زندہ ہوں، مجھے بچا لو۔ یہ میسج پولیس والوں کو دیا گیا اور NDRF کا عملہ انہیں تلاش کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ جعفر رضوی اپنی بیوی اور 2 بچوں کے ساتھ اس میں رہائش پذیر تھے۔ ان کے دونوں بچوں کو، جو کہ زخمی ہیں، اسپتال میں داخل کرایا گیا ہے۔ یہ عمارت ممبئی کی ان 791 عمارتوں میں سے ایک تھی جنہیں میونسپل کارپوریشن نے خطرناک قرار دیا تھا۔ اس علاقے میں تعمیراتی کام کرنے والے ایک ہاؤسنگ ٹرسٹ کے مطابق یہ عمارت 2011 ہی میں غیر محفوظ قرار دے دی گئی تھی اور اس کے مکینوں کو متبادل رہائش کی پیشکش کی گئی تھی۔ 2014 میں اس کے 7 خاندان اس عمارت سے دوسری جگہ منتقل ہوئے تھے۔ ایک مقامی باشندے نے بتایا کہ ہاؤسنگ بورڈ کی جانب سے کیے جانے والے متبادل انتظام کے بارے میں تفصیلات فراہم نہیں کی گئی تھیں، جس کی وجہ سے وہاں کے مکین متبادل عمارت میں منتقل ہونے میں جھجک رہے تھے۔ مہاراشٹر حکومت نے عمارت کے انہدام کی تحقیقات کا حکم دے دیا ہے۔ خیال ہے کہ جولائی میں بھی ایک عمارت منہدم ہوئی تھی جس میں 17 افراد ہلاک ہوئے تھے۔ اس سے قبل بھی کئی عمارتیں منہدم ہو چکی ہیں جن میں متعدد افراد ہلاک ہوئے ہیں۔ ابھی یہ واضح نہیں ہو سکا ہے کہ ممبئی میں ہونے والی طوفانی بارشوں سے اس عمارت کو نقصان پہنچا تھا یا نہیں۔ دریں اثنا ایک معروف ڈاکٹر دیپک امراپورکر کی لاش وسطی ممبئی کے ورلی علاقے میں ایک نالے میں پائی گئی ہے، جو کہ منگل کے روز طوفانی بارش کے دوران لاپتہ ہو گئے تھے۔ ایسی اطلاعات تھیں کہ وہ ایک کھلے مین ہول میں گر گئے تھے۔ 2 روز قبل ممبئی میں ہونے والی طوفانی بارشوں میں ہلاک شدگان کی تعداد 10 سے اوپر پہنچ گئی ہے۔
سہیل انجم، وائس آف امریکہ، نئی دہلی۔ عراق کے وزیر اعظم نے تلافار شہر اور پورے نینوا صوبے میں فتح کا اعلان کیا ہے۔ وزیر اعظم حیدر العبادی نے ایک بیان میں کہا کہ ہم بہت خوشی سے اس فتح کا اعلان کرتے ہیں اور پورے نینوا صوبے کو داعش کے قبضے سے آزاد کروا لیا گیا ہے۔ امریکی قیادت والے اتحاد نے ایک بیان میں مبارکباد دیتے ہوئے خبردار کیا ہے کہ خطرناک کام باقی ہے اور وہ علاقے سے بارودی سرنگوں اور چھپے ہوئے داعش جنگجوؤں کو صاف کرنا ہے۔ تلافار میں بڑی جنگی کارروائی 20 اگست کو شروع کی گئی تھی، جو شام اور موصل کے درمیان واقع ہے، جو داعش کا مضبوط گڑھ تھا۔ امریکی قیادت والی فورسز نے کہا ہے کہ انہوں نے شام کی ایک سڑک پر بمباری کی ہے تاکہ اس قافلے کو روکا جا سکے جو داعش کے جنگجوؤں کو لبنان سے عراقی سرحد کے نزدیکی علاقوں میں لے جا رہا تھا۔ 600 سے زیادہ داعش جنگجو اور ان کے خاندان والے جو شام اور لبنان کے درمیان سرحد کے نزدیک پھنس گئے تھے، ایک معاہدے کے تحت لے جائے جا رہے تھے جو حزب اللہ، لبنانیوں اور شامی حکومت کے درمیان طے پایا تھا۔ تاہم اس معاہدے نے امریکی اتحادی عراق کو ناراض کر دیا، جس کے وزیر اعظم نے ایسے ناقابل قبول قرار دیا اور خدشہ ظاہر کیا کہ جہادی یہ لڑائی ان کی سرحدوں پر لا رہے ہیں۔ داعش مخالف اتحاد کے لیے امریکی صدارتی مندوب بریٹ میک گرگ نے ٹویٹر پر پیغام دیا کہ دہشت گردوں کو میدان جنگ میں مار دینا چاہیے اور انہیں شام سے عراق میں نہیں بھیجا جانا چاہیے، جہاں وہ دوبارہ آباد ہو جائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ اتحاد ان دہشت گردوں کو عراق میں جانے سے روکے گا۔ امریکی محکمہ دفاع نے بتایا ہے کہ افغانستان میں اس وقت تقریباً 11,000 امریکی فوجی تعینات ہیں۔ تاہم امریکی صدر ٹرمپ نے کہا تھا کہ اس تعداد میں مزید اضافہ کیا جائے گا۔ وائس آف امریکہ کی نامہ نگار کارلا بیب کی رپورٹ کے تفصیلات شہناز نفیس سے۔ امریکی محکمہ دفاع نے بتایا ہے کہ اس وقت افغانستان میں تقریباً 11,000 امریکی فوجی تعینات ہیں۔ اس سے بیشتر یہ اطلاعات تھیں کہ افغانستان میں 8,400 امریکی فوجی اپنے عسکری فرائض سر انجام دے رہے ہیں۔ اس میں وہ فوجی شامل نہیں تھے جو مختصر مدت کے لیے افغانستان میں موجود ہیں، یعنی 120 دن سے کم مدت کے لیے۔ امریکی محکمہ دفاع کی ترجمان خاتون ڈینا وائٹ کا کہنا ہے کہ اب اس طرح کام نہیں چلایا جائے گا۔ This way of doing business is over. افغانستان میں امریکی فوجیوں کی تعداد میں اضافہ وزیر دفاع جم میٹس کی اس تجویز کا عکاس ہے کہ افغانستان میں اضافی فوجیوں کی تعیناتی کے طریقہ کار کو آسان اور سیدھا سادہ ہونا چاہیے۔ امریکی دفاع کے حکام کا کہنا ہے کہ فوجیوں کی تعداد کے تعین کا یہ طریقہ زیادہ شفاف ہے۔ افغانستان میں موجود امریکی کمانڈروں کو درست طور پر معلوم ہوگا کہ ان کے یونٹس میں فوجیوں کی تعداد کتنی ہے۔ جوائنٹ اسٹاف ڈائریکٹر لیفٹیننٹ جنرل کینتھ فرینک میکنزیا کہتے ہیں، We all recognize that whole units are inherently more prepared, more ready than units that are fragmented in order to meet وہ an کہہ رہے ہیں arbitrary کہ ہم سب یہ تسلیم کرتے ہیں کہ اگر فوجی یونٹ میں تعداد کو تقسیم کر دیا جائے تو اس سے فوجی نظام مشکل ہو جاتا ہے۔ ٹکڑوں میں تقسیم کرنے کے بجائے ایک مکمل تعداد سے ہم بہتر تیاری کر سکتے ہیں۔ یہ الفاظ تھے جنرل میکنزی کے۔ اس وقت جو تعداد بتائی گئی ہے اس میں وہ تعداد شامل نہیں ہے جس کا آئندہ اضافہ کیا جائے گا۔ وزیر دفاع جم میٹس نے افغانستان میں مزید فوجیوں کی تعیناتی کی درخواست کی ہے جو 4,000 کے قریب بتائی جاتی ہے۔ شہناز نفیس، اردو VOA، واشنگٹن۔ اور پاکستان کے تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ افغانستان میں امریکی افواج کی تعداد میں اضافہ افغانستان کے مسئلے کا واحد حل نہیں ہے۔ اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے مذاکرات کا عمل بہت ضروری ہے۔ اسلام آباد سے یہ رپورٹ دی ہے محمد اشتیاق نے۔ امریکی محکمہ دفاع پینٹاگون نے کہا ہے کہ افغانستان میں اس وقت 11,000 امریکی فوجی اہلکار تعینات ہیں۔ اس سے قبل یہ بتایا جاتا رہا کہ افغانستان میں موجود امریکی فوجیوں کی تعداد 8,400 ہے۔ افغانستان میں امریکی فوجیوں کی اضافی تعداد سے متعلق اس بیان سے قبل 21 اگست کو صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے افغانستان اور جنوبی ایشیا سے متعلق اپنی انتظامیہ کی نظر ثانی شدہ پالیسی کا اعلان کیا تھا۔ صدر ٹرمپ نے واضح کیا تھا کہ افغانستان میں امریکی فوجیوں کی تعداد بڑھائی جائے گی، لیکن انہوں نے یہ نہیں بتایا تھا کہ اضافی فوجیوں کی تعداد کتنی ہوگی اور انہیں کب اور کتنی مدت کے لیے افغانستان بھیجا جائے گا۔
دفاعی امور کے پاکستانی تجزیہ کار لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ طلعت مسعود نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ افغانستان میں امریکی فوجیوں کی موجودگی اور ان میں اضافے کی تعداد کے اعلان سے یہ واضح ہوتا ہے کہ ان حالات میں یہاں سے امریکی فوجیں واپس نہیں جا رہی ہیں۔ اگر یہ کوئی سمجھتا ہے کہ اس سے کوئی غیر معمولی تبدیلی آ جائے گی یا افغانستان کے معاملات حل ہو جائیں گے تو یہ میرے خیال میں بالکل غلط فہمی ہوگی۔ یہ ضرور ہے طالبان کو یہ سگنل جاتا ہے کہ آپ یہ نہ سمجھیں کہ ہم افغانستان کو چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ افغان امور کے تجزیہ کار اور سینئر صحافی رحیم اللہ یوسفزئی کہتے ہیں کہ امریکی فوجیوں کی تعداد میں اضافے سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ امریکہ افغانستان کے معاملے میں کافی سنجیدہ ہے، کیونکہ کچھ جگہ ایسی ہیں افغانستان میں جہاں پہ کافی دباؤ ہے طالبان کا، جہاں پہ خطرہ زیادہ ہے، تو میرے خیال میں وہاں پر ان مزید جو بالکل تازہ فوجی ہیں ان کو بھجوایا جائے گا۔ طلعت مسعود کہتے ہیں کہ پاکستان اور امریکہ کے درمیان تناؤ مسئلے کا حل نہیں، اور جب تک دونوں ملک ایک دوسرے کا موقف نہیں سمجھیں گے تو حالات اسی طرح رہیں گے۔ جب تک یہ نہ سمجھنے کی کوشش کی جائے کہ دونوں کا موقف کیا ہے اور کس طریقے سے دونوں کے موقف میں ہم آہنگی لائی جا سکتی ہے، یہ حالات جو ہیں وہ مسلسل اسی طریقے سے رہیں گے۔ دیکھیے، بات یہ ہے کہ پاکستان کو پوری طور سے بارڈر پر کنٹرول نہیں ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کو بھی یہ کوشش کرنی چاہیے کہ جو خدشات امریکہ کے اور افغانستان کے ہیں ان کو دور کیا جائے، اور اس میں حقانی نیٹ ورک اور جو طالبان کا شورا ہے اس کے اوپر دباؤ ڈالا جائے کہ وہ ہرگز پاکستان کی سرزمین کو استعمال نہ کریں تاکہ پاکستان کے لیے مشکلات پیدا نہ ہوں۔ رحیم اللہ یوسفزئی بھی کہتے ہیں کہ پاکستان اور امریکہ کو دو طرفہ سفارتی تعلقات میں تناؤ میں کمی کی کوشش کرنی چاہیے۔ تناؤ کو تو کم کرنا چاہیے، ایسے اقدامات ہونے چاہیے کہ یہ جو ایک بڑی ہی مشکل صورتحال ہے تو اس کو قابو میں رکھا جائے، یہ مزید خراب نہ ہو جائے۔ لیکن فی الحال تو میں دیکھ رہا ہوں کہ تعلقات بہتر کرنے کے لیے کوئی بڑی پیش رفت نہیں ہو رہی، دورے بھی نہیں ہو رہے، بات چیت بھی نہیں ہو رہی، اور اس سے بھی انکار کیا گیا ہے کہ کوئی ان کے خفیہ رابطے ہیں، بیک چینل ڈپلومیسی ہو رہی ہے۔ پاکستان کا موقف رہا ہے کہ محض طاقت یا فوجوں کے استعمال سے افغانستان کے پیچیدہ مسئلے کا حل ممکن نہیں، اور افغانوں کی زیر قیادت مذاکرات ہی کے ذریعے امن کی راہ تلاش کی جا سکتی ہے۔ محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔ یہ تھیں وہ خبریں اور رپورٹیں جو ہم نے فیس بک لائیو پر آپ کے لیے پیش کی۔ ویب سائٹ اور ریڈیو پر ابھی ہمارا یہ شو جاری ہے۔ فیس بک لائیو سے آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ حافظ۔